वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत में रखे, बलाओं से, मुसीबतों से, मुश्किलों से अल्लाह ताला मुझे और आपको नजात दे। अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। सारी कायनात अल्लाह तबारक व तआला की मुट्ठी में है। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात की तदबीर करते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को उसकी हिफाजत में रखे, अमान में रखे। अर्बईन नववी, इमाम नववी रहमहुल्लाह की हदीसें जिसकी शरह हम पढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ हदीस नंबर 20 पर 1 है, जिसमें दीन, ईमान और इस्तिकामत की बात बताई गई है। सबसे पहले हम हदीस तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। अन अबी अम्रिन वक़ीला अबी अम्रत सुफियान इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह क़ुल ली फ़िल इस्लाम क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन ग़ैरक क़ुल आमन्तु बिल्लाह क़ाल क़ुल आमन्तु बिल्लाहि थुम्मा इस्तक़िम। रवाहु मुस्लिम। अबू अम्र सुफियान इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इस्लाम के बारे में मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जिसके बारे में मैं आपके सिवा किसी से न पूछूं। यानी इतनी तशफ़ी बख्श बात, इतनी वाज़ह बात, इतनी मुतमईन कर देने वाली बात आप मुझे बताइए कि आपके बाद मैं किसी से न पूछूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर ठीक ठाक कायम रखो, ठीक ठीक कायम रहो। यानी ज़बान से कहो कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया, फिर उस पर ठीक ठीक कायम रहो। सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस से बहुत सारी बातें मुझे और आपकी समझ में आती हैं। जैसे हमारा ये दर्स आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होता। हम लोग जिनको अल्लाह ताला ने सहूलतें दी हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, व्हाट्सएप पर कई कई चीज़ें दिन भर में हम देख लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को देखने और सुनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर देंगे, अमन व सुकून भर देंगे, चैन व सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करते थे। जो भी ज़िंदगी में मामलात आते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करते थे। किसी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला को सबसे महबूब अमल कौन सा है? हाँ, किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सिफारिश का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन होगा? सहाबा किराम के सवालात ऐसे होते थे। जैसे आज भी लोग बहुत सारे सवालात करते हैं उलमा से, मशाइख से कि कोई वजीफ़ा बताइए। हाँ, कारोबार की बरकत का वजीफ़ा, हाँ, मुख्तलिफ़ वजीफ़े लोग मालूम करना चाहते हैं। सहाबा इकराम को देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवालात करते थे, ऐसे सवालात जिनमें इल्म व अमल पाया जाता था, इल्म व अमल पाया जाता था। ऐसा नहीं जैसे महज इल्मी
لذت علمی اور ذہنی لذت لینے والے سوالات پوچھتے ہوں، کرنا تو نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ایسا سوال کہ کسی عالم کو گھیرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کبھی عالم صاحب کا امتحان لینے کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں، شیخ صاحب کو معلوم کہ نہیں معلوم ہے؟ ہاں ہم کو معلوم ہے۔ وہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اللہ آپ سے پوچھے گا، اللہ آپ سے یہ سوال آپ جانتے نہیں جانتے پوچھے گا۔ ہاں کہا کہ صحابہ کرام کے سوالات ایسے نہیں تھے، اس میں علم و عمل پایا جاتا تھا، اور وہ پوچھتے اس لیے تھے کہ عمل کریں۔ صحابہ کرام سوال اس لیے کرتے تھے کہ وہ عمل کریں، فوراً عمل کرتے تھے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، جو بھی علم ہم سیکھتے ہیں وہ عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل پہنچا تو ٹھیک ہے، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے، اگر عمل نہ ہو تو وہ علم آدمی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ من علم لا ينفع، ایسا علم ہے جو آدمی کو نفع نہیں دیتا۔ آپ اور میں جو بھی سیکھتے ہیں، کوئی دعا آج ہم نے یاد کی، تو اس دعا کو آپ پڑھیں، یہ عمل ہے، اور وہ دعا آپ کو یاد رہے گی۔ صدقے کے فضائل جانا، صدقہ کیجئے، یہ عمل ہے۔ عبادتیں جانی، نوافل جانے، پڑھیے، یہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس حدیث میں صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا، قل لی فی الاسلام، اسلام کے بارے میں۔ اسلام کا مطلب یہ تھا کہ وہ دین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں۔ دین اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع وصیت ان کو کی، نفع بخش وصیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر ٹھیک ٹھاک جمے رہو۔ یہ دو باتوں میں پورا اسلام داخل ہے، یہ دو باتیں پوری اسلام کو جمع کرتی ہیں۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ میں مومن ہوں، آپ مومن ہیں۔ ایمان وہ تمام عقائد کا نام ہے، جو بلیوز آپ رکھتے ہیں، جو آپ عقائد رکھتے ہیں، ایمان بالغیب اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اور فرشتوں کے تعلق سے، کتابوں کے تعلق سے، اور آخرت کے دن سے، اور تقدیر کے تعلق سے، یہ ساری جو عقائد آپ رکھتے ہیں اس کا نام ایمان ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اور اسی طرح ایمان اعمال قلبیہ ہیں، آپ کے دل سے جو اعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بات آتی ہے استقامت کی۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ بالکل آدمی صراط مستقیم پر جمع رہے، ادھر ادھر مڑ کر نہ دیکھے۔ ارے بہت سارے مسلمان ہیں غیروں کی تعریف کرتے ہیں، ارے ان کے پاس دیکھو کتنا ڈسپلن ہے، ان کی عبادتیں کیسی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہیں، آپ دوسروں کے پتھروں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ صحیح دین پر اگر جمے رہیں اور ادھر ادھر مڑ کر نہ دیکھیں، اور کسی قسم کی ٹیڑھے پن، انحراف سے بچ کر آپ صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اور اس پر ثابت قدم رہ کر چلتے رہیں، اور اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو بخوشی آپ استقبال کریں۔ اسلام کے راستے میں اگر کوئی چلتا ہے تو یہ پھولوں سے بچھا ہوا راستہ نہیں ہے۔ اس راستے میں کانٹے چبھیں گے، آپ کے جذبات مجروح ہوں گے،
آپ کے احساسات زخمی ہوں گے، آپ کو ٹھیسیں لگیں گی۔ ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا، دان شہید ہوئے، اور کبھی طائف کے سفر میں جس میں اتھر سے خون بہنے لگا۔ یہ اسلام کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے۔ یہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس میں صرف آپ کو صرف حلوے ہی کھانے کو ملے، یہاں پتھر بھی ملتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ حلوہ، وہ حلوہ، وہ عید آ جاتی ہے، کبھی پوریوں کی عید آ جاتی ہے، یہ آ جاتی ہے، نذرانے آ جاتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں۔ اسلام جس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں، اور یہاں مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو استقامت ظاہر اور باطن کی اطاعت کو شامل ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا، یعنی اگر زبان سے آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، نگاہ و دل، آدمی کی نگاہ بھی مسلمان ہونی چاہیے، دل بھی مسلمان ہونی چاہیے۔ تو قرآن و حدیث میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا ہے، استقامت اختیار کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ استقامت کسے کہتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کے راستے پر جمے رہنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ ادھر ادھر کا مطلب بہت سارے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سچے مسلمان نہیں ہیں، سچے مومن نہیں ہیں، ان کی بعض چیزیں پسند آ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل آپ اور میں جمے رہیں، اور اس راہ میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں اسے برداشت بھی کریں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ فصلت آیت نمبر 6 میں کہا، فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا۔ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ، بالکل اسلام کے راہ میں جمے رہو، ثبات قدمی کے ساتھ، اور واستغفروا، اور گناہوں کی معافی چاہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی آپ اور ہم جمے رہیں، اسلام کی پوری عبادتیں ہم سے ادا نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ استغفار بھی کرنا پڑے گا۔ نماز، فرض نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے، ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ نماز تو پڑھ لیا، پھر یہ استغفر اللہ کیا ہے؟ کہا کہ اس نماز میں جو کوتاہیاں ہو گئیں، ارکان اعتدال کے ساتھ نہیں رہے، کبھی دل ادھر ادھر کھو گیا، اس میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فصلت آیت نمبر 30 میں بھی کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ کہنے کو تو ہم سارے مسلمان ہیں، لیکن مستقیم اسلام کی راہ پر جمے رہنا، اس راہ میں آنے والی آندھیوں کو برداشت کرنا۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن ایک ایسا درخت ہے جس کے اندر کھوکھلا پن نہیں ہے، ہوائیں جیسے بھی آتی ہیں وہ مڑ جاتا ہے لیکن پھر کھڑے ہو جاتا ہے۔ مصیبتیں جیسے بھی آئیں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ڈھارس بن جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے، پھر کھڑے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقیموا ولن تحصوا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پوری طرح استقامت کی راہ میں رہو۔ کوشش کرو، لیکن کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرو؟ استغفار کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو۔ لیکن استقامت اختیار کرنے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں۔
آدمی ان اسباب کو اختیار کرے، ان اسباب کو آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استقامت کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک، آدمی چاہے لوگوں کے سامنے ہو، چاہے لوگوں سے پردے میں ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کے سامنے ہیں تو اللہ اللہ، زبان سے صرف اللہ اللہ نکل رہا ہے، لیکن جب اپنی پرائیویٹ یعنی نجی زندگی میں اور بند کمرے میں جاتے ہیں تو پھر وہاں اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ، یہ بہت ہی ایسا گناہ ہے جس سے آپ کو مجھے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہر حال میں، چاہے خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی نگرانی کا یقین دل میں بٹھائیں، میں اور آپ، اور بار بار نفس کی کوتاہی کا محاسبہ کریں، نفس کا حساب لیتے رہیں، جیسے آپ اپنے پارٹنرز کا حساب لیتے ہیں، شراکت داروں کا حساب لیتے ہیں، بزنس پارٹنرز کا حساب لیتے ہیں۔ کہا کہ ویسے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ یہ نفس بڑی عجیب چیز ہے، بار بار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، اسی لیے لوگوں نے کہا عالجت نفسی 20 سنہ، میرے نفس کو بنانے میں، اس کی تربیت میں مجھے 20 سال لگ گئے۔ اچھے اچھے لوگ پسل جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ پسل جاتے ہیں۔ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں کہ اللہ، اگر تیرا کرم نہیں ہوگا، تیرا فضل نہیں ہوگا، تیرا احسان نہیں ہوگا تو یہ دنیا کی رونقیں کہیں ہمیں لے نہ ڈوبیں۔ تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان اور مدد ہمیشہ مانگنی چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہر غلطی پر، جو بھی غلطی ہم سے ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں اور نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بنائیں اور اسے نیکیوں کا عادی بنائیں۔ نفس پر سب سے زیادہ مشکل کام اخلاص کو اپنانا ہوتا ہے، اس لیے کہ اخلاص میں نفس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے نفس اخلاص سے دور بھاگتا ہے، دکھاوے کو پسند کرتا ہے۔ تو جس انسان کو ایمان اور استقامت مل جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اسے مل جاتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو اپنانے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں چیزیں مجھے اور آپ کو عطا کریں۔ تو اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی یہ شرح ہمارے ساتھ ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کے کیا فوائد ہیں۔ تو ہمارے پاس اور ایک 12 منٹ کا وقت ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کے کیا فوائد نقل کیے ہیں۔ کہا من فوائد هذا الحدیث، اس حدیث کے فوائد یہ ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو علم سیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اللہ یہ شوق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ دنیا کی ساری چیزوں کے لیے میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن علم سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ علم سیکھتے بھی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ علم ایسا سیکھیں بالکل کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، بالکل ایسے جیسے بالکل آسانی کے ساتھ علم حاصل ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہوگا، علم حاصل کرنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی اور اس کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو علم سیکھنے کا کتنا شوق تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ تو آدمی جس سے علم سیکھتا ہے اس سے سوال کر سکتا ہے، جیسے صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، لیکن سوال کرنے کا وقت بھی ہونا چاہیے۔ جس سے آپ سوال کر رہے ہیں 24 گھنٹے میں، ایسا تو نہیں ہے کہ مشائخ اور علماء 24 آورس، مطلب جیسے ہسپتال میڈیکل شاپ والے بورڈ لگاتے ہیں، ان کے بھی اپنے حالات ہوتے ہیں۔ جب رات دن جب آیا فون لگا، بولا کہ فلاں سوال کا جواب کیا ہے، تو آدمی
سوال کرنے کے لیے مناسب وقت تلاش کرے، مناسب انداز اختیار کرے، یعنی بات کرنے کا انداز اچھا ہو، اس طرح کی سارے چیزوں کو استعمال کرے. جیسے صحابی نے کہا قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، میں ایسا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایسا تشفی بخش جواب دیں کہ میں کسی اور سے سوال کرنے، اس کی وضاحت طلب کرنے کی نوبت نہ آئے. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی سے سوال کرتے تھے؟ ہاں، اگر ان کو لگتا کہ میرے سے علم میں بڑھ کر ہے تو ان سے بھی وہ سوال پوچھ لیتے تھے. اور یہ سوال جو جوامع الکلم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سوال کا جو جواب دیا، کہا آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر جمے رہو. ایمان اقرار بالقلب واللسان، یعنی اس تینوں چیزوں کو شامل ہے. اسی لیے اللہ سورہ فصلت، سورہ احقاف آیت نمبر 13 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، سورۃ فصلت آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورۃ ہود آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. یہاں ایک چیز جو استعمال ہوئی ہے استقامت. استقامت شیخ کہتے ہیں کہ عام طور سے کسی آدمی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آدمی کیسے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بڑے ملتزم ہیں، یعنی بڑے دیندار آدمی ہیں. ہم لوگ اردو میں دیندار کہتے ہیں. کسی عربی میں کسی آدمی کی اگر آپ تعریف کرنا چاہیں، کسی آدمی کو تزکیہ دینا چاہیں، تو کسی آدمی کو توصیہ دینا چاہیں تو کہیں ملتزم. تو شیخ نے کہا کہ وہ لفظ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ فلان مستقیم، مستقیم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ فلاں شخص بالکل استقامت کی راہ پر ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جو شخص واجبات میں کمی کرتا ہے، واجبات تو اپنا ادا کرنی ہے، میرا واجب آپ ادا نہیں کریں گے، میری عشاء کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کی عشاء کی نماز میں نہیں پڑھوں گا. جو شخص واجبات میں کمی بیشی کرتا ہے وہ مستقیم نہیں ہے، ثبات قدمی کی راہ پر نہیں ہے، استقامت کی راہ پر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، اس کے اندر کجروی ہے. اس کو چاہیے کہ واجبات کو پورا کرے، اور ہمیشہ آدمی کو ٹٹولنا چاہیے. لوگ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، کتنی مرتبہ کوئی آدمی اپنا بی پی چیک کرواتا ہے، شوگر چیک کرواتا ہے، اپنی کولیسٹرول چیک کرواتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیک کرواتا ہے، بولتا ہے کہ لمبی زندگی چاہیے. لیکن کبھی یہ بھی چیک کر لینا چاہیے فتش قلبک، آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ میں اور آپ مستقیم ہے کہ نہیں ہیں، استقامت کی راہ پر ہے کہ نہیں ہے. آپ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے. میں بھی سوچوں کہ کہیں میں راستے سے بھٹک تو نہیں گیا ہوں، کہیں راستہ میں نے بھلا تو نہیں دیا ہے. کبھی اس کی بھی خبر لینی چاہیے. اگر لگے کہ میں مستقیم ہوں تو شیخ لکھتے ہیں فَإِن كَانَ مُسْتَقِيمًا حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَاسْأَلَ اللَّهُ الثَّبَاتَ. اگر مجھے لگے کہ میں استقامت کی راہ پر ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریے اور ثبات قدمی کے لیے دعا کیجیے، یا اللہ اسی راستے پر مجھے جمع کے رکھ. وَإِن كَانَ غَيْرُ مُسْتَقِيم، اگر مجھے لگے کہ میں استقامت کی راہ پر نہیں ہوں، وجب علیہ الاستقامہ، تو اس پر واجب ہے کہ وہ استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنے چال کو سیدھا کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائے. فمن اخر الصلاة عن وقتها فهو غیر مستقیم. اگر کوئی آدمی نماز کو اس کے وقت سے ٹال کر پڑھتا ہے تو وہ استقامت کی راہ پر نہیں ہے. اس ایک سوال کو رکھ کر آپ اور میں سوچیں کہ کیا میں اور آپ مستقیم ہیں؟ ہم کہیں نمازوں کو اس کے وقت سے ٹال کر تو نہیں پڑھ رہے ہیں؟
کہیں فرض نمازیں، فجر کی نماز ہماری سورج طلوع ہونے کے بعد تو نہیں ہو رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم استقامت کی راہ پر نہیں ہیں۔ لِأَنَّهُ أَضَاعَ الصَّلَاةَ، اس لیے کہ اس نے نماز ضائع کر دی۔ وَمَن مَنَعَ الزَّكَاةَ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّهُ أَضَاعَ الزَّكَاةَ، جس نے زکوٰۃ نہیں دیا وہ استقامت کی راہ پر نہیں ہے، اس نے اس فریضے کو ضائع کر دیا۔ اور جو شخص کھوجی ہے، کھوجی کسے کہتے ہیں؟ ایسا آدمی جو ہمیشہ دوسروں کی عزتوں کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے، دوسروں کی زندگی میں مسٹیک یعنی خرابیاں ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے، اتنا ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے کہ اپنی خرابیاں بھول جاتا ہے۔ فرصت ملے تب نہ، میں دوسروں کی عیب جوئی میں رہا، دوسروں کے عیوب ٹٹولنے میں رہا، دوسروں کے بھید و اسرار جاننے میں رہا، اتنا مشغول رہا کہ میں اپنے عیوب بھول گیا۔ اپنے عیوب اور اسرار جاننے کی، عیوب اور خرابیاں جاننے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ ایسا شخص بھی مستقیم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حرام کام میں ہے، حرام کام میں ہے۔ اور وہ شخص جو لوگوں کو کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، کتنے لوگ ہیں، ارے ہم دیندار لوگ ہیں، دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، ارے آپ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، آپ بھی دیندار میں بھی دیندار، دین کا نام لے لے کر سامنے والے کو گڑے میں اتارتا ہے۔ کہا کہ ایسا شخص ہے، کہا کہ یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَيُخَادِعُهُمْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالتَّاجِيرِ، اور کرایہ لینے پر، کرایہ دینے پر، بیع و شراء پر، لین دین پر، کہا کہ یہ بھی مستقیم نہیں ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں فَالْإِسْتِقَامَةُ وَصْفٌ عَامٌ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ، استقامت کا جو لفظ ہے ساری چیزوں کو شامل ہے، ایمان کے بعد ساری چیزوں کو شامل ہے۔ ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ایک مرتبہ ایمان لا لینے کے بعد استقامت کی راہ پر جمے رہیں اور اس راہ میں آنے والی مشکلوں کو برداشت کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے اس پر ثبات قدمی چاہیں، ثبات قدمی چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دیتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں سیدھے راستے کی۔ ہدایت مانگنے کے بعد اس پر ثبات قدمی کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جو ہدایت تو نے ہمیں دے دی ہے اس ہدایت پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس توفیق کو بھی مجھے اور آپ کو طلب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ہماری مجلس پیر کے دن ہوگی، انشاءاللہ پیر کے دن رات 9 بجے سے 9:30 بجے تک ہم انشاءاللہ ان حدیثوں کو دوبارہ یعنی دوسری حدیث ہم پڑھیں گے۔ 40 نووی رحمہ اللہ کی حدیثیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔